अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस हफ्ते की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं या ख़बरें हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। हमने ये तरीका तो डेली एक तो ना बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो डेली 2-2 3-3 व्लॉग्स करते हैं और छोटी-छोटी बातों को बड़ी बनाकर पेश करते हैं। हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम हफ्ते में न्यूज़ जो है ना 1 हफ्ते की, वो आपके साथ शेयर किया करेंगे और उन पे थोड़ा-सा जो अपनी आरा होगी उसमें वो शामिल कर दिया करेंगे, ताकि आपको भी रोज़ ये जो है ना न्यूज़ के झंझट से ना वो भी निजात मिले और कोई और बातें हों, सिर्फ न्यूज़ ही नहीं है पाकिस्तान में, और भी बहुत कुछ है। बहरहाल हम इस हफ्ते की न्यूज़ जो इस हफ्ते की जो अपडेट्स हैं या न्यूज़ हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। एक तो ये है कि ज़ूम मीटिंग हुई, आईएमएफ का एक खातून जो है वो पीटीआई के चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए गई और उस मुलाकात में शामुद कुरैशी साहब, शौकत तरीन साहब और हम्माद अज़हर साहब और दूसरे यानी कि जो मफरूर हज़रात थे वो उसमें मौजूद थे। यानी कि जिन लोगों को पुलिस ढूंढ रही है, जिन निगरान जो हुकूमत ढूंढ रही है, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब जो ढूंढ रहे हैं, जिन लोगों को, वो सारे उस ज़ूम मीटिंग में मौजूद थे। अब इस ज़ूम मीटिंग में एक तो ये है कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि एक आईएमएफ की जो एक खातून आई हैं वो आपसे बातचीत करने के लिए आएंगी और आप उसके सामने अपने सारे जो हैं जिन्होंने 9 मई के वाक़यात के बाद जिनके ऊपर मुकदमात हैं और वो अदालत को मतलूब है और वो गायब हैं, वो आपने सारे ऑन बोर्ड कर लिए, ज़ूम मीटिंग में सारे कॉल कर लिए, सब लाइव आ गए, सब ने गुफ्तगू की। इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साहब हैं, उनको पता है कौन किस जगह पर मौजूद है और कौन किस जगह इस वक्त छुपा हुआ। बहरहाल आईएमएफ की जो नुमाइंदा थी, उन्होंने अपने हिसाब से बातचीत की। वो दरअसल जो उन्होंने 9 माह के लिए प्रोग्राम दिया है, उसमें 1 करोड़ रुपया उन्होंने जो हुकूमत जो पीडीएफ की हुकूमत चल रही है उसके लिए और 1 करोड़ रुपया उन्होंने इलेक्शन में सपोर्ट के लिए और 1 करोड़ रुपया उन्होंने रखा है जो इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत बनेगी उसके लिए। उसके लिए ये है कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर जो जितनी भी जमातें हैं उनके स्टेक होल्डर्स, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट, सारे स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया है और उनसे बातचीत की है। पहले आईएमएफ का वक्त जो हुआ करता था वो जो है ताजरों से गुफ्तगू करता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने स्टेक होल्डर्स को किसी की भी हुकूमत आ सकती है, वो हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब न करे, इस हवाले से उन्होंने मीटिंग की। हाँ, वो मीटिंग की, लेकिन पीटीआई के चेयरमैन ने अपनी बीच में अपना मुतालबा रख दिया कि मुझे जल्द इलेक्शन चाहिए और आप हुकूमत को मजबूर करें कि वो जल्द इलेक्शन की तरफ जाए। जिसके जवाब में फिर उनका आज जवाब भी आ गया आईएमएफ की तरफ से कि वो हुकूमती मामलात के और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ना पहले कभी मुदाखलत की है, ना वो आगे करने का इरादा रखता है। वो एक हद तक बातचीत करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने इमरान खान साहब के इस मुतालबे को एक साइड पर रख दिया। पहली बात तो ये, खान साहब को इस तरह का मुतालबा करना ही नहीं चाहिए था। वो जिस हवाले से बातचीत करने आए उसी हवाले तक महदूद रहना चाहिए था। दूसरा ये है माफ़ कीजिएगा, दूसरा वो है कि ये देखिए कि जब आईएमएफ का प्रोग्राम होने जा रहा था, ये 14 माह जो है, कितना प्रोपेगेंडा किया गया, कितनी मुल्क को डिफॉल्टेड डिक्लेयर किया गया, हो जाएगा, श्रीलंका से बुरा हाल हो जाएगा। और फिर ये देखिए कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना, हम ये गिरवी रख रहे हैं, हम वो गिरवी रख रहे हैं, हमने हुकूमत ने ये गिरवी रख दिया, हुकूमत ने अपने एसेट्स गिरवी रख दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो प्रोपेगेंडा था, उसमें यहाँ तक कह दिया गया था कि हमने अपने जो है वो न्यूक्लियर असासे तक वो गिरवी रख दिए। यानी कि इस हद तक प्रोपेगेंडा चला गया और अब उसी का उलट कर रहे हैं कि ये पीटीआई के चेयरमैन की वजह से ही ये यानी कि वायदा हुआ है, ये अंडरस्टैंडिंग हुई है आईएमएफ के साथ। यानी कि आप लोगों को ये चाहिए कि प्रोपेगेंडा एक हद तक करें ताकि कम से कम सच्चाई के करीब रहें
جب جب آپ پروپیگنڈے کی اس نیج پر پہنچ جاتے ہیں تو واپس نکل کیسے لیتے ہیں؟ یہ بھی بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ گروی رکھ دیا، وہ گروی رکھ دیا، یہ گروی ہو گیا، نیوکلیر ایسڈز گروی ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں وہ کس منہ سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کا جو معاہدہ ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی وجہ سے ہوا، ان کی شرائط کی وجہ سے ہوا، ان کی مہربانی کی وجہ سے ہوا. یعنی کہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ ہیجان برپا کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے دلوں. اور پھر آپ کون سی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ یہ جی پر بات لمبی ہو جائے گی. میں کر رہا تھا زوم میٹنگ میں جو لوگ حماد اظہر وغیرہ جو ہیں، شوکت ترین صاحب ہیں اور دوسرے جو شامل تھے جن کو پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے اور وہ جناب زوم میٹنگ میں اویلیبل ہیں. کیا محسن نقوی صاحب کمزور پڑ گئے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، یا کوئی پس پردہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کچھ نرمی دکھائی جا رہی ہے، یا تیسری وجہ یہ ہے کہ سسٹم میں ابھی ان کے لوگ پاور میں موجود ہیں اور وہ جو آپ کو حرکت نہیں کرنے دے رہے؟ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، عوام جاننا چاہتی ہے، عوام سوچ رہی ہے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں. یہ جو ایک گرفتاریوں کا سلسلے میں تیزی آئی تھی اور مقدمات بن رہے تھے، اب اس میں ایک ٹھہراؤ آ گیا. بلکہ یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اس میں کچھ جو خواتین پر مقدمات درج ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور جو 18 سال سے کم عمر کے لڑکے ہیں ان کو کلیئر چٹ ان کے مقدمات ختم کر دیے جائیں گے، خواتین کو ختم کر دیا جائے گا. اور کچھ ایسے جو اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری سے بلانگ کرتے ہیں عزیز و قارب رشتہ دار، ان کے بھی مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں اور وہ لوگ بھی اب آرام سے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں. یہ سیاست کی گن چکریوں میں اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں. انصاف ہونا چاہیے. اگر ایک عام آدمی ہے وہ بیچارہ بینیفٹ نہیں لے سکتا کسی رشتے کا، تو اگر کسی بڑوں کو بینیفٹ کسی رشتہ داری کی وجہ سے، خون کی وجہ سے مل رہا ہے تو اس کا بھی حق ہے. آپ اس کو بھی انصاف دیں. ایک طرح کا رویہ سب کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. سیشن جج جو ہیں جسٹس ہمایوں دلاور صاحب، توشہ خانہ کے کیس کو انہوں نے قابل سماعت قرار دے دیا. سیشن کورٹ کے ہیں یہ جسٹس. انہوں نے آج ہمایوں دلاور صاحب نے آج توشہ خانہ کیس کو باقاعدہ طور پہ قابل سماعت قرار دے دیا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی کہ اس کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے اس کو خارج کر دیا، اور اس کی سماعت فوراً یہ 12 جولائی کو مقرر کر دی. مگر یہ ایک خبر تھی، اس میں بھی ایک پروپیگنڈے کا ڈرامہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے انہوں نے وہ پروپیگنڈا کیا کہ جی وہ جسٹس جو ہے عامر فاروق صاحب انہوں نے جناب اس کو ناقابل سماعت قرار دے کے اس کو خارج کر دیا ہے، اس کو فارغ کر دیا. حالانکہ انہوں نے یہ سیشن کورٹ کی طرف بھیجا تھا کہ 7 دن کے اندر اس کا فیصلہ کر کے بتایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں. تو مٹھائیاں بانٹی گئی اور وہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دی گئی. میرا خیال ہے کہ یہ ریویو کرنا پڑے گا ان کو، جو سوشل میڈیا پہ لوگ ٹرولز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ریویو کرنا پڑے گا کہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں. اب جب کہ توشہ خانہ جو آپ کی درخواست ہے وہ خارج ہوئی ہے تو پھر منہ لٹکے ہوئے، اب وہ سپریم کورٹ کی طرف دوڑ گئے. لیکن سپریم کورٹ اب کوئی فیصلہ ابھی کر نہیں پا رہی، ابھی خاموشی سے درخواست رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ نہ اس پہ نمبر لگ رہا ہے اور نہ وہ سماعت کے لیے مقرر کی جا رہی ہے. پہلے تو ہر درخواست مقرر ہو جاتی تھی فوراً سماعت کے لیے، لیکن اس دفعہ کچھ نیا ہے جس کی وجہ سے ایک رولز ہیں عدالتوں کی کہ جب کوئی چھوٹی عدالت میں یعنی کہ سیشن کورٹ یا سول کورٹ میں جو مقدمہ ہوتا ہے، جب تک وہاں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو سن نہیں سکتا. لیکن یہاں تو کمال ہے جی کہ نیچے والے مقدمے اوپر والے مقدمے نیچے، اور ایک عجیب صورتحال ہے جو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں پہلے اس طرح نہیں. حالانکہ عدلیہ نے اس سے بھی برے یعنی کہ دور آئے، ججوں نے اس سے بھی ہلکے فیصلے کیے، لیکن یہ تو کمال ہی کر دیا. بعض اوقات ایسے بھی فیصلے ہوئے اسی دور میں کہ جو آپ نے جرم کیا نہیں اس کے بھی بیل ایڈوانس بیل دی. برحال یہ موضوع پھر اس طرف چلا جائے گا. ہم پورے ہفتے کو لپیٹنا چاہ رہے ہیں کہ پورے ہفتے میں جو اہم بات چیت ہوئی ہے
جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان پر ہم بات کریں. جھوٹا پروپیگنڈا آپ کی عزت میں آہستہ آہستہ کمی لا رہا ہے. یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پر سوچنا پڑے گا کہ اس کا جتنا بھی پروپیگنڈا جھوٹا ہے, جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ آپ کی عزت کو کم کرتا جا رہا ہے. اور لوگ دیکھیں کہ اس سپیڈ سے یا جس لگاؤ سے پہلے ٹول میں حصہ لیتے تھے اور انسنی باتوں کو آگے فارورڈ کرتے تھے, اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. اور توشہ خانہ اور IMF کے معاملے میں, دونوں معاملات میں ان کو سبکی اٹھانا پڑی ہے اور شرمندگی اٹھانا پڑی ہے اور بڑے بڑے یو ٹرن لینے پڑے. مگر ایک دوسری اسی ابھی تحریک انصاف کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, تو اسی کو تھوڑا سا میں اور ایک چیز ایڈ کر دوں کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. وہ اس غلط فہمی سے یا نکلنا نہیں چاہ رہے یا جان بوجھ کے نہیں, یا ان کو اندازہ نہیں ہے. ایک تو ان کے اوپر ایک خوف طاری ہے جو, لیکن وہ دوسروں کو اس طرف مائل کر رہے ہیں کہ وہ مرنے کے لیے, کٹنے کے لیے اور اپنے خاندان کو رسوا کرنے کے لیے, جیلیں کاٹنے کے لیے, دھکے کھانے کے لیے, عام آدمی جو ہے ذلیل ہونے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہے, کسی کو مارنے کے لیے تیار رہے, کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار رہے, اپنے اداروں کے توہین کرنے کے لیے تیار رہے. عام آدمی کے لیے وہ سارے یعنی کہ سبق ان کو دے رہے ہیں. لیکن آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک بالٹی پہن لیتے ہیں اور ایک حصار جو ایک تماشا بنا ہوا ہے, ایک مذاق بنا ہوا, وہ کر کے آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنی امپورٹنس دے رکھی ہے, ایک عام آدمی کو بھی خدا رہا اتنی امپورٹنس دے. IMF کے حوالے سے تو ان کا آپ کو پتہ ہی ہے, شوکت ترین صاحب نے KP کے حکومت کے وزیر خزانہ اور پنجاب کے وزیر خزانہ دونوں کو کہا تھا کہ آپ نے IMF کو خط لکھنا ہے کہ وہ ہمیں قرضہ نہ دے, اگر وہ قرضہ دے گا تو وہ خود رسپانسبل ہوگا اور ہم نے کوئی نہیں واپس وغیرہ کر. یعنی عجیب صورتحال تھی. ایک یعنی کہ وہ آڈیو ان کی لیک بھی ہو گئی, فون پہ جو بات چیت تھی, اور اس کے اوپر مقدمہ بھی ہو گیا, وہ ابھی پروسیس میں ہے. یہ مفرور ہے سارے. لیکن یہ کہ آپ 14 ماہ سے جس قرض کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے, آج وہ بڑے آرام سے منظور بھی ہو گیا اور 9 ماہ کے لیے امپلیمنٹیشن بھی ہو گیا. بہرحال آگے چلتے ہیں. چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب کی کچھ یوٹیوبروں سے ملاقات. بہت سے ویڈیو لاگرز نے اس پہ بات چیت کی ہوئی, آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہوگا. وہ اپنا وی لاگرز کے نام میں کیا لوں, آپ جانتے ہیں وہ کسی ایک خاص جماعت کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہے, جس کی وجہ سے ان کو پسند کیا جاتا ہے اور ان کے فالوورز زیادہ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ عمر تا بندیال صاحب نے بھی یہی سوچ کر کہ میں اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھوں تاکہ زیادہ سے زیادہ جن کے فالوورز ہیں میرا میسیج ان تک پہنچ جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچ جائے. یا وہ یہ چاہ رہے تھے یا وہ پردے سے ان کے سامنے اپنے دل کی بات یا اپنے دل کی بڑاس نکالنا چاہ رہے تاکہ وہ اپنے ان کا نام لیے بغیر اپنے تبصروں تجزیوں میں عمر تا بندیال صاحب کو فیور کرتے. بہرحال مجھے زیادہ اس میں یہی چیز نظر آتی ہے کہ عمر تا بندیال صاحب جو ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان, وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ان کا نقطہ نظر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, کیونکہ جو یوٹیوبر انہوں نے بلوائے تھے ان کے فالوور اچھے خاصے ہیں. بہرحال ان تینوں یوٹیوبرز جو ملے تھے انہوں نے اندر کی جو ساری باتیں تھی وہ نکال کے باہر رکھ دی, اور ان باتوں سے اندازہ ہوا کہ یہ بہت چھوٹے ذہن کی گفتگو ہے, چھوٹے ذہن کی گفتگو ہے, اور اس میں کوئی اتنی پختگی نہیں ہے. یہ لگتے نہیں ہیں کہ یہ اتنے بڑے ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں. بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں اور توہین کے زمرے سے بھی بچنا چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی توہین بھی نہ ہو جائے. میں اتنی گفتگو کروں گا جو عام وی لاگرز وغیرہ کر رہے, اور اس حد سے میں آگے بھی نہیں تجاوز کرنا چاہتا. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی اتنا بڑا عہدے کے اوپر شخص بیٹھا ہو اور اتنی چھوٹی سی گفتگو کر رہا ہو, کیا ضرورت تھی یوٹیوبرز کے ساتھ آپ کو معاملات شیئر کرنے کی؟ عدلیہ کے تو فیصلے بولتے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے ذاتی معاملات ڈسکس کرنے کی؟ اور پھر آپ کے اظہار کہ میں عمران خان سے بچانا چاہتا ہوں, میں چیئرمین PTI کو فیور دینا چاہتا ہوں, میں اس کو بچانا چاہتا ہوں. آپ کے اندر کی کیا ہے صورتحال؟ آپ کو بھی یہ اعلان کرنا چاہیے کہ آپ بھی سیاست میں کوئی منی
کردار ادا نہیں کریں گے جس طرح کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ میں ایک تاثر انہوں نے بلکہ گہرا کر دیا، ایک سچائی کی طرف نکل گئے کہ ہم پاکستان کی سیاسی جماعت میں یا سیاسی پارٹیوں میں یا سیاست میں عمل دخل جو ہے نا وہ بالکل نہیں کرے گے۔ اسی طرح جاتے جاتے مرتضی ریاض صاحب جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہ اناؤنس کر دیں، اعلان کر دیں کہ جو جوڈیشری ہے وہ پولیٹیکل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ اس کو بھی چاہیے کہ چلو ایک ان کے نام کے ساتھ ایک عزت کا معاملہ بھی جڑ جائے اور لوگ اس طرح بھی جانیں کہ جاتے جاتے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ساری جوڈیشری ہے اور تمام ججز ہیں اور نیچے بھی جتنے انہوں نے ایک کھیپ بٹھائی ہوئی ہے، سب جو ہے نا ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور جوڈیشری کے وہ جو سیاسی میٹرز ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس میں کر لیں گے۔ پر یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، اور بدنامی ان کو پتہ ہی ہے کہ ان کی فیملی کی وجہ سے ان کو کافی تنقید کا سامنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس ہفتے ایک اہم واقعہ پیش ہوا۔ جاگیر ترین صاحب کی جو ہے بھائی، انہوں نے خودکشی کر لی۔ ان کے پاس ایک پسٹل پڑا ہوا تھا اور ان کو گولی لگی ہوئی تھی، اور اس میں بعد کیا سرائیاں ہوئیں کہ قتل کیا گیا ہے، بلکہ ایک خط بھی انہوں نے چھوڑا تھا، بڑی ایک انگلش میں ایک خط لکھا ہوا تھا۔ بعد میں ایک اور خط بھی آ گیا تھا اردو میں جو مذاکرہ خیز تھا، لیکن جو انگلش کا خط ہے وہ تو اس کی تصدیق ہو گئی ذرائع سے کہ وہ انہوں نے ان کے بھائی نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ وہ میڈیسن کھا کھا کے اور اپنی بیماریوں سے تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کی۔ امیر اربوں پتی شخص بھی یعنی کہ بیماریوں سے تنگ آ گئے، آسائش زندگی سے بھی لوگ تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اب اگر فوراً جو اس پہ تبصرے ہو رہے تھے اس میں زیادہ قیاس یہی ہو رہا تھا کہ جی ذرائع کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے کہ ان کے بھائی نے خودکشی نہیں کی، ان کو قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال دیکھیں، یہ تھوڑا سا اگر انتظار کر لیں خبر کا، تھوڑا سا انتظار کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بات جو ہے نا وہ اصل عام آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ورنہ کہ جانی کیفیت 3-4 دن ایک سکتا سا تاریخ ہوا تھا کہ پتہ نہیں وہ اس کا بھائی اپنا ہی انوالو نہ ہو اس کے قتل میں، کوئی اور رشتہ دار میں انوالو نہ ہو، یعنی کہ خواب کی نا ایک ٹینشن پاکستانی عوام کو خبر کی شکل میں بس۔ اس لیے ایک یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اس کی جو موت واقع ہوئی ہے وہ ان کی خودکشی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور اہم اس میں ضروری سمجھتا ہوں میں آپ سے بات کرنا کہ جو حسن نثار صاحب ہیں، اینکر ہیں، صحافی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، پہلے جیو نیوز میں وہ بڑی گفتگو کیا کرتے تھے، آج کل وہ سما ٹی وی کے میں بیٹھ کر بھاشن دیتے ہیں اپنی صحافت کا۔ اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے سما پہ جو صحافی حضرات بھی بڑے اس کو فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ شکر ہے میرا ڈی این اے جو یہاں کا نہیں ہے، میرا ڈی این اے وہ عرب کے مشرقی وسطی یعنی کہ عرب کے کسی علاقے سے ان کا ڈی این اے میچ کرتا ہے۔ تو بڑا یعنی کہ افسوس ہوا ان کی اس گفتگو سے کہ وہ پاکستانی عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، نکٹو نکمے سمجھتے ہیں، اور خود دانشور بن بیٹھ کر اس تکبر سے بات کرتے ہیں کہ جس طرح ان سے بڑا عالم فاضل بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو اگر کوئی کسی چیز سے پیار ہے تو وہ صرف پیسہ ہے، وہ پیسے کے پیچھے کچھ بھی کرتے ہیں۔ ان کے اسکینڈلز بھی بہت سارے ہیں، آپ نے سنے ہوگے، کسی سے کسی کاروبار میں کسی سے پیسے ہتھیا لیے، حتیٰ کہ ذرائع کے حوالے سے انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی کچھ پیسہ لیا تھا اور وہ بھی ہضم کر گئے۔ لیکن یہ ایک بیٹھ کے ایک ٹی وی میں بیٹھ کے ایک لیکچر دیتے ہوئے بڑی سخت گفتگو کرنی اور عام آدمی کو بالکل مذاق سمجھنا اور نکھٹو سمجھنا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ نیلے زیادہ ہے پاکستانی قوم میں، یا پاکستانی قوم بڑی حقیر قوم ہے۔ تو ڈی این اے آپ کا، مجھے لگتا ہے کہ ڈی این اے تو میرا خیال ہر انسان جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اپنی پیدائش پر، جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے کہ اپنی پیدائش پہ غور کرو، تو آپ کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے، اور جو عام لوگ ہیں
اور ڈی این اے تو ہمارا تو سب کا ایک ہی، حضرت آدم علیہ السلام کی ہم اولاد میں سے ہیں. اور کوئی اگر عرب کی بات کرتے ہیں تو عرب میں تو اور بہت سے لوگ تھے جن کا اگر یزید بھی عرب سے تعلق رکھتا تھا، ابو جہل بھی تو عرب سے ہی تعلق رکھتا تھا. تو یعنی کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ یعنی کہ اس طرح اگر آپ اپنے آپ کو پاکستانی قوم سے مبرہ سمجھیں گے کہ میں کوئی کہیں اور سے اترا ہوا ہوں اور میں کوئی اسپیشل چیز ہوں، تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ فارغ ہیں بالکل. آپ کو جیو نیوز پہ بھی لوگ سنتے تھے تو فارغ سمجھتے تھے، اور یہ سما نیوز پہ بھی اب آ رہے ہیں تو کوئی ڈھنگ کی باتیں یا عقل کی باتیں یا کوئی دلیل کے ساتھ باتیں کرنے کی نہ آپ کو تمیز ہے، نہ آپ کے خاندان یا جو بھی آپ ڈی این اے کلیم کرتے ہیں. تو آپ کا جو بھی ڈی این اے ہے یا جو بھی آپ ڈی این اے کلیم کرتے ہیں اس میں آپ کو کوئی اچھی تربیت نہیں دی گئی. آپ کے پروگراموں کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، آپ کی گفتگو ہم سنتے رہتے ہیں، تو آپ کو کوئی اس طرح نہیں لگتا کہ آپ کے والدین نے یا آپ کے بزرگوں نے کوئی اچھی تمیز دی ہو، یا شاید انہوں نے تمیز اچھی دی ہو لیکن آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تمیز نہیں ہے آپ کو بات کرنے کی. اور آپ کو بلکہ آپ کو خبردار کرنا چاہیے، پاکستانی قوم کو چاہیے کہ آپ کو خبردار کریں کہ پاکستانی قوم کے اور پاکستانی عوام کے حوالے سے آپ کو بات کرنے کی تمیز آنی چاہیے، اور آپ دائرے کے اندر رہ کے بات کیا کریں. اگر آپ پاکستانی نہیں ہیں یا آپ کا ڈی این اے باہر کا ہے تو آپ جا کے ان کو تربیت دیں جہاں آپ کا ڈی این اے ہے. ہمیں آپ کی تربیت اور آپ کے درس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا درس جو ہے نا اپنے پاس رکھیں. بہرحال یہ ایک بات آ گئی بیچ میں تو آپ کے ساتھ ہم ذرا تھوڑا سا میں بھی جذباتی ہو گیا. بہرحال ہمیں بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے. زیادہ اس طرح کی سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے لوگوں کو ان کے تبصرے سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کے اپنے گھر کا ماحول برباد ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. ایک اور سیاسی پیشرفت جو پچھلے دنوں پرویز خٹک صاحب، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے ڈسٹنس اختیار کر لیا اور اپنا ایک علیحدہ دھڑا، علیحدہ گروپ بنا لیا. 100 سے زائد ہی اطلاعات ہیں، بلکہ ذرائع کے ساتھ حوالے سے خبر دیتے ہیں آپ کو. 100 سے زائد کے پی کے ایم این ایم پی حضرات جو ہے نا، ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، لائل ہیں ان کے ساتھ، اور یہ ان کے کام آتے ہیں، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ چلتے ہیں. اور یہ کبھی امکان ہے کہ اگر خٹک صاحب اپنی پارٹی اناؤنس کرتے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کرتے ہیں یا نون کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ بالکل صفایا کر دیں گے کے پی کے پاکستان تحریک انصاف کا. پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے میں صرف پرویز خٹک کی وجہ سے زندہ تھی اور انہی کی وجہ سے تھی، اور ان کا بڑا ورک ہے پارٹی کے حوالے سے. انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے ایم این ایم پیز کو بہت زیادہ اوبلائز کیا، اور ان کے پلس مائنس کا جو بھی خیال ہوتا ہے وہ انہوں نے خیال کیا، جس کی وجہ سے وہ کے پی کے میں کافی مضبوط ہے. اور اس مضبوطی ہی کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کے پی کے میں اپنا اثر رکھتے ہیں، اور کے پی کے میں وہ ضرور اپنی کولیشن گورنمنٹ یا کسی کے ساتھ مل کے یا اپنا جتھا یا اپنا گروپ کامیاب کروانے میں میرا خیال کہ کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر بہت بڑی ناکامی کا سامنا دکھنے میں آ رہا ہے. آگے چلتے ہیں. اسی ہفتے میں اہم ایک پیش رفت یہ بھی ہوئی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب دبئی گئے، اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی، ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی دبئی گئیں. وہاں انہوں نے اپنا قیام ایک ہفتہ بڑھایا بھی، بہت سی دبئی میں ملاقاتیں بھی ہوئیں، ماسد زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. جب وہ دبئی میں ملاقاتیں کر رہے تھے تو پاکستان میں جو میڈیا پہ لوگ گفتگو کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، کہ یہ دبئی میں بیٹھ کر نگران جو ہے کابینہ اور نگران وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. بہرحال ان کی وہ جو ملاقاتیں ہوئیں یا جو سیاسی گفتگو ہوئی، اس کے بعد جو چیزیں باہر سامنے ابھی تک آئی ہیں اس میں یہ جی بالکل قطعی طور پر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہی نہیں کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں، اور آئی ایم ایف بھی جس طریقے سے آئی ایم ایف کی انوالومنٹ ہے، یا پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ ایک عام آدمی کو وزیر اعظم بنانا مشکل ہوگا. کوئی جس کو معیشت کی
اکنامک کی سمجھ بوجھ ہوگی تو وہی نگران وزیر اعظم ہوگا، تاکہ وہ جو 2 یا 3 مہینے جتنے بھی ہوں گے وہ اس میں غلط فیصلے نہ کرے، وہ نہ ہو کہ ملک دوبارہ بحران کی طرف چل جائے۔ اس کے بعد بھی میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے، سعودی حکومت کے ساتھ پھر ان کی گفتگو ابھی ان کا قیام ادھر ہی ہے، اور وہاں بھی ملاقاتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور زیادہ تر یہی سننے میں آ رہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون اور مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی سب کی ایک رائے ہے کہ الیکشن جو ہے نا وہ وقت پر ہو، تاکہ الیکشن کو ڈیلے نہ کیا جائے، اور اس کی الیکشن کی آج حاج آصف صاحب کا بھی بیان تھا کہ ہم الیکشن میں تاخیر نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ ہم الیکشن کی تیاری میں جا رہے ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے ہم اپنی بھرپور تیاری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ٹکٹوں کے معاملے میں بھی بات ہوئی، وہ بھی کہہ رہے تھے ٹکٹیں ہماری جناب جو گوگل جو لوگ ٹوٹے نہیں، جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، لائل تھے، وہ تو لازمی بات ہے ان کو ٹکٹیں دیں گے، اور بقول ان کے تو ابھی تو ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو یعنی کہ ٹکٹ دیا جائے۔ پروپیگنڈے کے حساب سے مسلم لیگ نون کا جو میڈیا سیل ہے، سوشل میڈیا سیل، وہ کافی کمزور ہے، وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے عام آدمی تک نہیں پہنچا سکتے، اس میں تھوڑا سا ان کو کام کرنا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے یہی ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، وہ بڑا سمارٹ ہے، لیکن اس جو میڈیا کا اب پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اتنا غلط طریقے سے کیا جاتا ہے، بعد میں پھر اسی کو نگلنا پڑتا ہے، یعنی کہ 15-20 دن بعد یا مہینے بعد وہی جو چیزیں کہہ چکے ہوتے ہیں وہی واپس نکلتے ہیں، اندر الٹنی پڑتی ہیں۔ بہرحال اگر پارٹی جو ابھی جو بیانات آ رہے ہیں، ایک میں آخر میں ایک اور اس کے حوالے سے یہ مقصد یہ نہیں کہ یہ سارا پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف پر تنقید پہ گزار دوں، پر ایسی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ کیا کریں، خبریں ان کی ہوتی ہیں زیادہ۔ بیچ میں ایک آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ دنوں خان صاحب نے ایک تقریر کرتے ہوئے وہ قرآن پاک کی کسی آیت کا حوالہ دیا، اور وہ یعنی کہ وہ چیز وہ بات قرآن پاک میں تھی نہیں، جیسے کہ ظلم برداشت آپ نہیں کر سکتے تو مر جاؤ، یعنی کہ ظلم آپ کو نہیں برداشت کرنا چاہیے، اب ظلم کے آگے ڈٹ جاؤ یا پھر خود مر جاؤ، یعنی کہ وہ اس طرح کی کوئی بات چیت تھی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ دینی حوالہ خاص طور پر قرآن پاک کا اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے آپ کو، اور اس طرح کی جو آپ کی علمی دسترس میں جو چیزیں نہیں ہیں ان پر آپ کو بحث نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ ویسے بھی آپ کے روز کے بیانات اور یو ٹرن سے ویسے بھی تنگ ہیں، اور آپ کے جو پروپیگنڈا ہے اس میں جھوٹ اتنا زیادہ شامل ہو گیا کہ اب عام آدمی جو ہے، عام ووٹر جو ہے، عام پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے، وہ بھی آپ کے جو واٹس ایپ کے جو میسیجز ہیں ان پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب حقیقت پر مبنی حقیقت کو فیس کرنا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی پروپیگنڈے سے آپ الیکشن میں چلے جائیں گے تو یہ زیادہ مشکل ہوگا۔ میرے حساب میں جو اس میں اپنی رائے دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بہترین پرسنالٹی ہے، جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، آپ ان کو لیں، ان کو آگے لے کر آئیں، پارٹی ان کے حوالے کریں، وہ اچھے طریقے سے ڈیل بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی طرح ڈرپوک نہیں ہیں، بہادر ہیں۔ اور جب جیل بھرو تحریک بھی شروع ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے سب سے پہلے پیش کیا تھا، اور آپ جو دو کے زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کیا کر آپ تو یہ اتنے ڈرتے ہیں گرفتاری سے کہ بس ابھی بھی آپ کی جو لاسٹ میں نے تقریر سنی ہے جسے آپ قوم سے خطاب کہتے ہیں، اس میں بھی یہ آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے کہ ڈٹ جاؤ، مر جاؤ، لڑ جاؤ، یعنی کہ عجیب ایک یعنی کہ پولیٹیکل ایک ہوتے ہیں کہ آپ گفتگو سے قائل کرتے ہیں، نہ کہ جلاؤ گراؤ اور اس طرح کی تفخیرانہ سوچ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ لگے رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ کے پاس 2-4 جو لوگ ہیں سمجھدار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک ذمہ دار سیاستدان ہیں، اور وہ بہتر طریقے سے پارٹی کو، اور ویسے بھی گزشتہ 4 سالوں میں بھی آپ جہاں پھنسے ہیں تو جب بھی مذاکرات پر بات آئی ہے سیاسی جماعتوں سے تو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، اور آپ کی ضد کی وجہ سے ہمیشہ خرابی پیدا ہوئی۔ بہرحال
اب تک کے لیے میں آپ سے یہی ایک ہفتے کی ہم نے آپ سے گفتگو کی، ان میں کئی واقعات جو ہوئے رونما، ان پہ ہم نے اپنی گفتگو کی، آپ کو انفارمیشن دی، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سکون کا سانس لیں. ہمارے یہ روز کے ویلاگز جو ہیں وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، کیونکہ ویلاگز کی بھرمار ہے. تو یہ ہفتے کا میں نے ایک یہ شروع کیا ہے سلسلہ، تاکہ ایک ہفتے میں بیٹھ کر آپ سے تفصیلی بات چیت ہو، اور ہفتے کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹس جو خبریں ہوتی ہیں وہ آپ سے مختصر شیئر کر لیے گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.